नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो ये है सूद और तजारत में फ़र्क। सूद एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं। वैसे तो सूद का मतलब होता है फ़ायदा मंद, फ़ायदा देने वाली चीज़, लेकिन हम सूद उसे कहते हैं कि वाजिबुल अदा रकम के ऊपर अज़ाफ़ी रकम वसूल की जाए, उसे सूद कहते हैं। सूद को अरबी में रिबा कहा जाता है। जो लोग सूद खाते हैं वो ये कहते हैं कि सूद भी तो तजारत की तरह है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मैंने हलाल की है तजारत और हराम कर दिया है सूद। तो आज मैं सूद और तजारत में फ़र्क बताऊंगी। जब भी हम अपने बहन भाइयों से लेन देन करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक अमानत, जब भी हम किसी बहन भाई को कोई चीज़ अमानत के तौर पर देते हैं तो उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, क्योंकि अमानत में तब्दीली नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई खाने वाली चीज़ या रुपए पैसे या ज़ेवरात किसी बहन भाई को देते हैं तो आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को 1000 का नोट दिया है कि ये अमानत है, जब मुझे चाहिएगी मैं ले लूँगी, तो जब भी आपको अमानत वापस मिलेगी तो उसी हालत में मिलेगी। ये नहीं कि 1000 था तो जब वापस मिले तो 100 के 10 थे, नहीं, अमानत में तब्दीली नहीं होती। दूसरा तरीका होता है कर्ज़। जब भी आप किसी बहन भाई को कर्ज़ देते हैं तो उसमें तब्दीली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को 5000 कर्ज़ दिया है तो हो सकता है जब आपको वापस मिले तो एक हज़ार के 5 नोट हों। ये नहीं कि 5000 दिया है तो 5 वाला ही नोट मिलेगा, नहीं, कर्ज़ में तब्दीली होती है। इसी तरह जो सूद होता है, जब भी आप किसी को कर्ज़ देते हैं तो कर्ज़ के ऊपर जो आप अज़ाफ़ी रकम लेते हैं उसको सूद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने किसी को 1000 कर्ज़ दिया और उसे ये कहा कि ये लो 1000 तुम अपनी ज़रूरत पूरी करो, लेकिन याद रखना जब वापस करोगी तो मुझे 1100 वापस करना। तो 1000 के ऊपर जो आपने 100 अज़ाफ़ी मांगा वो क्या था? वो सूद था। यानी कि पैसे के बदले जो पैसा होता है उसे सूद कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को 5000 दिया और उसे कहा देखो ये अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, 1 हफ़्ते के अंदर तुमने दे दिया तो 5000 है, लेकिन अगर 2 हफ़्ते के बाद दिया तो 5000 के ऊपर 200 तुम्हें लगेगी। तो ये जो आप 200 ऊपर मांग रहे हैं अज़ाफ़ी रकम, ये क्या है? ये सूद है। पैसे के बदले पैसा सूद होता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई चीज़ इन्वॉल्व हो जाए फिर वो सूद नहीं रहता, फिर वो तजारत हो जाती है। जैसे कि आपने किसी को 6 लाख दिया और उसे कहा कि मुझे इसके ऊपर हर महीने 6000 रुपये देने हैं। वो 6 लाख जो आपने दिया है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, जब भी आप लेंगे तो 6 लाख ले लेंगे, लेकिन जो आप हर महीने 6000 उससे ले रहे हैं वो क्या है? वो सूद है। ये नाजायज़ है। लेकिन जब आप 6 लाख का एक रिक्शा किसी को देते हैं और उसे कहते हैं कि ये रिक्शा है तुम चलाओ, लेकिन हर महीने तुमने मुझे 6000 रुपये किराया देना है, तो ये क्या हो गया? ये जायज़ हो गया, क्योंकि इसमें चीज़ इन्वॉल्व होगी। पैसे के बदले पैसा जो होता है वो सूद होता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई चीज़ इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वो जायज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को 20 लाख दिया और कहा ये लो 20 लाख, जब भी मैं लूँगा 20 लाख लूँगा, लेकिन जब तक 20 लाख नहीं मिलेंगे उस वक़्त तक हर महीने तुमने मुझे 20,000 इसके ऊपर इज़ाफ़ी देने हैं। तो ये जो आप 20 लाख के ऊपर 20,000 मांग रहे हैं हर महीने, ये क्या है? सूद है, ये नाजायज़ है। लेकिन आपके पास 20 लाख की एक दुकान है
وہ آپ دیتے ہیں اور ہر مہینے اس کا کرایہ آپ 20,000 لے رہے ہیں، تو وہ یہ جائز ہے کیونکہ اس میں چیز انوالو ہوگی۔ جب چیز انوالو ہو جائے گی تو پھر وہ جائز ہو جائے گا، لیکن پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 70 لاکھ دیا اور اسے کہا کہ اس کے اوپر ہر مہینے مجھے 70,000 چاہیے، تو یہ جو آپ ہر مہینے 70,000 مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے۔ لیکن آپ ایک 70 لاکھ کا مکان ہے، وہ کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں اور ہر مہینے آپ 70,000 لے رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ لیکن سود حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح آپ کسی کو 1 کروڑ روپے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہر مہینے مجھے 1 لاکھ چاہیے، اور کروڑ تو آپ کا اسی جگہ ہے، جب آپ لیں گے تو 1 کروڑ ہی لیں گے، لیکن جب تک کروڑ روپیہ نہیں ملے گا اس وقت تک ہر مہینے آپ مجھے 1 لاکھ دیں گے، تو یہ آپ جو ہر مہینے 1 لاکھ لے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن آپ کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ آپ نے کسی کو رینٹ پہ دی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہر مہینے مجھے 1 لاکھ کرایہ دینا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ جائز ہو گیا، یہ حلال ہو گیا۔ تو جب کوئی چیز انوالو ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حلال ہو جاتا ہے۔ پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس میں کوئی چیز انوالو ہوگی تو وہ حلال ہو گیا۔ اسی طرح میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ 2 دوست ہیں، وہ آپس میں کاروبار کرتے ہیں، دونوں محنت کر رہے ہیں، دونوں نے پیسے 50-50% لگائے ہیں، دونوں میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا پرافٹ بھی 50-50% لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ لیکن ان دونوں دوستوں میں سے ایک دوست کہتا ہے کہ تم کچھ بھی لو لیکن مجھے ہر مہینے 50,000 چاہیے، تو ہو سکتا ہے کاروبار میں اگلے مہینے نقصان ہو جائے، تو وہ پھر 50,000 کیسے لے گا؟ ایک دوست کو 30,000 ملے، دوسرا 50,000 لے لے، تو یہ ناجائز ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ تو آپ جب بھی کاروبار کریں گے مل کے تو آپ اس میں رقم طے نہیں کر سکتے، جیسے ہی آپ نے رقم طے کی تو پھر جو ہے وہ بھی سود میں آ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کافی صورتیں ہیں جو سود میں آتی ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ناسمجھی میں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کی زمین پر بھی ربا ہوتا ہے، زمین پر بھی سود ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ پیسے کے بدلے پیسہ جو ہے سود ہے، لیکن زمین کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہے، اس کی زمین ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ خود ہی پانی کا خرچہ بھی کر رہا ہے، فصل بھی خود اٹھا رہا ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کی زمین ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا، وہ گھر پہ آرام کر رہا ہے، اس نے ایک دوسرے شخص کو زمین حصے پہ دی ہوئی ہے، تو وہ شخص محنت کر رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، اور جو زمین میں بیج بوئے گا اس کے بھی آدھے پیسے وہ جو محنت کر رہا ہے وہ دے گا، آدھے پیسے جس کی زمین ہے وہ دے گا۔ اسی طرح فصلوں میں جو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں ان کی صفائی کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں ان کے پیسے بھی جو ہے آدھے جس کی زمین ہے وہ دے گا، آدھے جو محنت کر رہا ہے وہ دے گا۔ اسی طرح جو پانی لگایا جاتا ہے وہ بھی آدھے پیسے اس کے ہوں گے اور آدھے جس کی زمین ہے اس کے ہوں گے۔ اسی طرح جب فصل کی کٹائی ہوگی تو آدھے پیسے جو محنت کر رہا ہے وہ لے گا اور آدھے پیسے جو ہے نا وہ جس کی زمین ہے وہ خرچ کرے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی سود ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کی زمین ہے اور وہ کام نہیں کر رہا، وہ آرام کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جس کی زمین نہیں ہے وہ محنت کر رہا ہے، تو جو پیسہ ہے وہ اس کو سارا لگانا پڑے گا جس کی زمین ہے، اور جو محنت کر رہا ہے وہ 1 روپیہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کی اگر نقصان ہوتا ہے زمین میں تو جو محنت کر رہا ہے اس کی محنت ڈوبے گی، اور جو پیسہ لگا رہا ہے اس کا پیسہ ڈوبے گا، تو آپ جو محنت کر رہا ہے اس سے آدھے پیسے نہیں وصول کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سارے پیسے اسے واپس کرے۔ جو آرام کر رہا ہے، جس کی زمین ہے، سارا پیسہ وہ لگائے گا، دوسرا شخص محنت کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینے سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مہاجر ایک باغ میں کام کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا
اس نے کہا کہ یہ باغ تو ایک انصاری کا ہے، لیکن میں اس میں آدھے پیسے یوں لگا رہا ہوں ہر چیز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو سود ہے، جاؤ اس سے پیسے لے کے آؤ آدھے۔ تو تم صرف محنت کرو گے، پیسے وہ لگائے گا جو آرام کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا زمین پہ بھی اس طرح سود ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جتنے بھی بینک ہیں نا، سب نے ایک ایک اسلامی شاخ بنائی ہوئی ہے، لیکن نظام سارا سودی ہے، سود پہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ تو آپ کسی اسلامی بینک میں بھی چلے جائیں نا، وہ بھی اضافی پیسے لیتے ہیں، لیکن وہ چیز انوالو کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کسی بینک میں جائیں تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کو پیسے کیوں چاہیے، آپ نے کیا کرنے ہیں، تو آپ انہیں بتائیں گے کہ ہم نے مکان بنانا ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، پھر 50 لاکھ کی آپ کی زمین ہے، 50 لاکھ ہم دے رہے ہیں، تو یہ 1 کروڑ ہو گیا، تو ہم آپ کے مکان میں جو ہے 50% اس کے مالک ہیں۔ لیکن آپ جو مکان ہے اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں، تو اس پہ آپ نے ہمیں کرایہ دینا ہے ہر مہینے، تو وہ ہر مہینے وہ بھی اضافی رقم وصول کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کسی بینک میں جاتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہمیں پیسے چاہیے، تو وہ بھی اضافی رقم لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا بینک کو فائدہ نہیں ہے، ہم یہ پیسے سیلاب زدگان یا گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع کراتے ہیں، بینک کو یہ پیسے نہیں ملتے، بینک کو فائدہ نہیں ہے، بات وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن وہ اضافی رقم وہ بھی وصول کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم یوں پیسے نہ لیں ہر مہینے تو پھر لوگ جو ہے قرضہ واپس بھی نہیں کریں گے، انہیں ہوگا کہ یہ تو اضافی پیسے لیتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس معاملے میں نہ پڑیں، تو یہ بھی سود کی ایک شکل بن جاتی ہے، بچنے میں ہی عافیت ہے۔ اسی طرح انشورنس آ جاتا ہے، اسٹیٹ لائف لوگ انشورنس کراتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 20-25 سال کے لیے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، یہ مقرر ہوتا ہے کہ اتنے سال آپ پیسے جمع کرائیں گے اور اتنے سال کے بعد آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، تو پیسے کے بدلے پیسہ جو ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی تھوڑی سی رعایت نکل آتی ہے کہ اگر کوئی سمجھدار ہے اور پڑھا لکھا ہے تو وہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ جو انشورنس میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں، یہ پیسے جمع کر کے کوئی کاروبار کرتے ہیں، ہوتا ہے کاروبار بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کوئی زمین خرید لی، پھر اس میں سے پلاٹ بنا کے بیچ دیے، تو اس میں پرافٹ آ جاتا ہے، وہ پھر پرافٹ جو ہے وہ سب کو تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی گورنمنٹ کی فیکٹری یا ایئرپورٹ وغیرہ بن گیا تو اس میں چیزیں خریدتے ہیں، پھر وہ گورنمنٹ کو مہنگی بیچتے ہیں، تو وہ جو پیسے آتے ہیں وہ پھر سب میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا کرتے بہت کم ہیں۔ یہ سارے پیسے انشورنس کے جمع کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو سود پر پیسے دیتے ہیں، گورنمنٹ بھی پھر انہیں سودی کاموں میں لگاتی ہے اور پھر جب واپس پیسے کرتی ہے تو وہ اضافی پیسے واپس کرتی ہے، اس طرح سب لوگوں میں جو ہے پیسے تقسیم ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے بھی بچیں۔ اسی طرح جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی سود کھاتے ہیں، تو وہ سود نہیں کھاتے، وہ کمیشن لیتے ہیں، دونوں پارٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمیشن لے گا، ایک شخص کا مکان بک رہا ہے، دوسرا خرید رہا ہے، تو وہ دونوں کا سودا کرا رہا ہے تو اس نے کمیشن لینا ہے، وہ کمیشن لے گا، وہ سود نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ قسطوں کے کاروبار کو بھی سود سمجھتے ہیں، تو وہ بھی سود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 80,000 کی ایک فریج لی ہے، آپ گھر لے کے آ گئے ہیں 20,000 دے کے قسطوں پر، 20,000 آپ نے دیا ہے، فریج لے آئے ہیں، ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں، اپنی گھر کی چیزیں رکھ رہے ہیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، تو 20,000 کا فریج تو نہیں ملتا، تو 20,000 آپ نے دیا، باقی پیسے تو کمپنی والوں نے لگائے ہیں نا، تو پھر وہ 80,000 کا فریج آپ کو اگر 1,00,000 میں دے رہے ہیں، 20,000 زائد لے رہے ہیں، تو وہ جائز ہے، وہ کرایہ ہے ان کا، کیونکہ آپ نے 20,000 دیا ہے اور فریج لے آئے ہیں تو ان نے کرایہ بھی تو لینا ہے، تو یہ جو قسطوں والا کاروبار ہوتا ہے یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا
سود اور بھی چیزوں میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے 2 من گندم دے دو، 2-3 ماہ بعد کٹائی ہوگی تو میں تمہیں 3 من واپس کروں گا. یہ جو آپ 40 کلو زائد اسے گندم واپس کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. جیسے کہ کوئی اسلامی بہن، اس کے گھر ایمرجنسی مہمان آ جاتے ہیں، وہ ہمسائی کے پاس جاتی ہے کہ یار مجھے 2 کلو دودھ ہے تو دے دو، میں تمہیں واپس 3 کلو کروں گی. تو جو 1 کلو یہ اضافی دودھ دے گی وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح گورنمنٹ بجلی کا بل بھیجتی ہے، 1 مہینہ بل نہ دیں، دوسرے مہینے جو جرمانہ لگ کے آتا ہے وہ سود ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا بجلی وہ ادھار استعمال کرتے ہیں. 1 مہینہ مکمل ہونے پر اس کی رقم دی جاتی ہے. اگر 1 مہینے جو ہے رقم نہ دی جائے تو دوسرے مہینے جو جرمانہ لگ کے آتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی سود ہو گیا. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بینک نہیں تھے، تو پھر یہ سودی سسٹم کیسے؟ تو بے شک اس دور میں بینک نہیں تھے، لیکن عرب کے لوگ تاجر تھے، تو تجارت کی غرض سے وہ لاکھوں روپے جو ہے نا وہ لیتے تھے اور اس پر سود دیتے تھے. تو کافی قبیلے تھے عرب کے جو سود خور تھے. تو جب یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرر کردہ حاکموں کے ذریعے ان قبیلوں تک پیغام بھجوایا کہ یا آپ لوگ سود چھوڑ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو سود کھانا جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو سود کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، وہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں آیات نازل ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود بہت عام ہو جائے گا، ہر شخص سود کھائے گا. جو نہیں کھائے گا نا اس تک بھی سود کا غبار ضرور پہنچے گا. اور آپ لوگ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سارے بچے جو ہیں ان کے انشورنس کروائے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ینگ ہوں گے تو ان کے اکاؤنٹ میں 30 40 لاکھ آ جائے گا، تو یہ کتنا فائدہ ہے. تو لوگ کھا رہے ہیں سود. پیسے کے بدلے پیسہ جو ہے سود ہوتا ہے. غریب بندہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو ہے نا اللہ چاہتا ہے کہ آپ کاروبار میں پیسہ لگائیں، تجارت کریں، تو صدقات کریں، صدقات سے پیسہ بڑھتا ہے. تو سود کھانا ایک غلط عمل ہے. اللہ فرماتا ہے کہ سود کھانے والا دوزخ میں رہے گا، وہ دوزخ کا ساتھی ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا. تو زندگی تو عارضی ہے، تو آپ ایک عارضی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی آخرت کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سوچیں، اپنے دل سے لالچ باہر نکالیں، تھوڑا کھا لیں، لیکن کیا پتہ کہ ہم کب مر جائیں. مرنے کے بعد پھر ہمیں آگ میں جانا پڑے گا اور ہمیشہ آگ میں رہنا پڑے گا. سود کھانے والا ہمیشہ آگ میں رہے گا، وہ ہمیشہ آگ کا ساتھی ہوگا. تو آپ سوچیں اور سود کا لین دین کاروبار بند کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا اور سود پہ گواہ بننے والا، سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو آپ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے. آمین.